अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेंटर पॉइंट प्रोग्राम में आवा है जो मिज़बान ज़ुल्फ़िकार गुरामानी मुखे ज्वाइन किया है। अख़ुनज़ादा चटान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻुवाण MNA अजमल वज़ीर सीनियर नायब सदर आहिनि मुस्लिम लीग काफ जा ज़ाहिद काज़मी तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंट कंदा। अस्सलाम वालेकुम जी। अजमल वज़ीर साहब, आपकी पार्टी ने भी बड़ा वहाँ पे वाइटल रोल प्ले किया, चौधरी साहिबान जो थे वो वहीं पे मौजूद थे। आपकी नज़र में मुफाहमती पॉलिसी को आगे ले जाने में इस मरतबा मुस्लिम लीग क्यों ने भी किरदार अदा किया? देखिए जी, बात ये कि जब अगर आप कुछ अर्सा पहले भी आप देख ले तो हम हुकूमत में भी शामिल नहीं हुए थे। उस वक्त भी चौधरी शुजात साहब और मुशाहिद गए थे कराची, जिस वक्त हालात ख़राब थे। उस वक्त भी 90 भी गए थे और शाही सैयद जो NP वाले लोग थे, फिर पगाड़ा, सबके साथ वो मिले। हम तो पहले दिन से कहते हैं, जब से ये हुकूमत बनी है 18 फरवरी को, तो हमने ये कहा है कि हम किसी तरीके से, एक ये है कि हम तो जमहूरियत को और हुकूमत को डीरेल नहीं करेंगे। ये हमने पहले वक्त किया, हालांकि उस वक्त हम हुकूमत में नहीं थे। हमने कहा कि अवाम ने मैंडेट दिया 18 फरवरी को, जिन लोगों को मैंडेट दिया गया उनको हुकूमत करने दे, क्योंकि हम लकीर के फकीर हैं। हम जिस वक्त यहाँ पे जब डिक्टेटरशिप आती है तो हम फिर रोजाना कहते हैं कि जी डिक्टेटर आ गया और ये करिए और वो करिए, लेकिन इस दफा हमने ये फैसला किया कि नहीं, अब जमहूरियत जैसी भी है इसको चलना चाहिए। अभी भी आप देखें कि जिस वक्त ये मौजूदा सूरत हाल बन गई, हुकूमत के आपस के कोalition उनके चल रहे थे, मौलाना साहब की पार्टी थी और MQM के साथ जब उनका मसला बन गया था, एक टाइम ऐसा आ गया कि जब MQM ने छोड़ दिया तो वज़ीर आज़म को अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कहना पड़ता तो बड़ा मुश्किल हालात है। उसके बाद हमने ये फैसला किया कि इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी तौर पे जो सूरत हाल है, उसमें मुल्क इस वक्त अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि यहाँ पे एक हुकूमत के साथ हम अगर इस चीज पे चले जाते कि जी हुकूमत को गिराना है, तो ये तो 5 मिनट का काम था, हम साथ न देते और MQM और ये सारे। लेकिन बाकी तंजीमें तो चली गई है ना, JUI निकल गई है कोलिशन से, मुस्लिम लीग एन निकल गई है, तो फिर उनको नहीं ख्याल आ रहा कि इससे जमहूरियत को नुकसान। यही फरमाते हैं जिस तरह आप फरमा रहे हैं, जिस तरह मैं जुल्फ़िकार साहब आपको एक बात करूं, भाई एक क्लियर सी बात है। आप मुझे ये बता दें कि इससे पहले जितने भी लोगों ने इस हुकूमत के कोलिशन थे, उन लोगों ने जब ये हुकूमत छोड़ी है तो पाकिस्तान के जो मसाइल है इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी तौर पे, उनकी वजह से नहीं छोड़ी। कोई आज स्कैंडल की वजह से कि वज़ारत और आज़म स्वाति का मसला बना था, और दूसरे जो MQM वाले थे वो जो अभी खफा हो गए थे तो वो 2 सीटों की वजह से। ठीक है, हम ये कहते हैं कि ये तो कोई बात नहीं है कि अगर हम जाती मफादात के खातिर हुकूमत को छोड़े या वो। अब आप मुझे बता दें कि इस वक्त जितना हुजूम हमारे पार्टी का है, अगर आप MQM और JUI सबको भी मिला रहे तो इतना हुजूम नहीं है जितना हमारे पास सेनेट में भी और कौमी असेंबली में भी और सूबाई असेंबलीज में जितने हमारे पास मेंबरान है। लेकिन हमने हुकूमत के साथ बार्गेनिंग वाला काम नहीं किया कि ये दो और अच्छी मिनिस्ट्रियां दे दो और फलाना नहीं। हमने ये कहा कि इस वक्त मुल्क की अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इस वक्त जमहूरियत को बजाय कि हम लोग कहते हैं कि मोन सिलाई का भी बड़ा इशू है जिसकी वजह से भी ये इताद बनाए, लेकिन ये क्वेश्चन बाद में डिस्कस कर। कहते हैं कि देखें जी, उसूल क्यों नहीं डिस्कस किए जाते? पहले जब निकलते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं तो उसूलों की बात करते हैं, लेकिन जब बैठ जाते हैं तो फिर कहते हैं कि जी मुफाहमत की पॉलिसी, तो ये फिर क्यों इस तरह होता है? देखिए जुल्फ़िकार साहब, एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे मुल्क में ओवरऑल जो एक सियासी सेटअप, ये जो एक चीज बनी हुई है ना पिछले 63 साल से, अगर आप देख लेना तो ये सारे जो है ना ये कुछ फैमिलीज हैं, हकीकत पसंदाना बात करेंगे, ठीक है, तो कुछ फैमिलीज है उनकी सियासत है, वो एक दूसरे के साथ जब खफा हो जाते हैं तो एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर देते हैं, जब एक दूसरे के साथ राजी हो जाते हैं। ये एक बड़ी तफसीलन वो है, अगर हम उस तरफ जाए ना, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मेरी बात सुने सर, 60 लोग, अगर 60 खानदान, वो भी तो सोचेंगे आप लोगों की सियासत की वजह से 100 लोग कराची के अंदर शहीद हो जाते हैं ना। मैं आपको एक बात बता दूं, बिल्कुल मैं इस चीज को देखे जो आप जो अभी आपने बात की है ना, ये बड़ी अहम बात है। देखिए कराची में अगर हमारे एक स्टेटमेंट से इतने लोग मारे जाते हैं और उसके बाद
ہمارا پیچ اپ ہو جاتا ہے یا سپوز ہمارے جو پولیٹیشین ہیں تو یہ پہلے خیال کرنا چاہیے تھا اس طرح بات نہ کرتے. اگر اس طرح بات کی ہے تو پھر اس کے بعد جب آپ لوگ پیچ اپ کرتے ہو تو اس کا وہ جو لوگ غریب مارے جاتے ہیں ان کا جواب کون دے گا؟ یہ بڑی اہم بات ہے. ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتے اور مسائل کے حل یعنی چٹان صاحب کی یہ بات اس طرح بھی ہے، کنکلیوڈ کروں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 80 کی دہائی کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، عوام کا یہ مطالبہ. دیکھیں میری بات سنیں ذوالفقار صاحب، بات یہ ہے کہ ہم ابھی ان کے ساتھ حکومت میں بھی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا فوکس اگر یہ ہونا کہ صرف ہم مفاہمتوں پہ آئیں، ٹھیک ہے، اور صرف ہم اس چیز پہ لگے ہم نے عوام کو کیا دیا ہے، یہ مین بات ہے. دیکھیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، غربت کی انتہا ہو چکی ہے. ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر یہاں پہ تو یہ تو پاکستان نہیں ہے نا. پاکستان تو وہ ہے جہاں پہ لوگوں کو کھانے کا نہیں مل رہا. اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، یہ امپورٹنٹ بات ہے. اب دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ بجائے کہ ہم ان چیزوں میں پڑھیں کہ یہ جو مفاہمت ہے اور یہ ہے، ان چیزوں سے نکل کر کچھ عوام کے لیے کریں، کیونکہ 18 کروڑ عوام کے لیے آج 3-3.5 سال تک چٹان صاحب جواب دیتا، آج دے ہو گئے. پچھلے جو 3-3.5 سال کے جو بھی ہوا ہے اس میں اب ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہے. ہم یہ چاہتے ہیں، اور میرا یہ اس میں اپنی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ بجائے کہ ہم ان چیزوں پہ جائے، یہ جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے بھی بات کی ہے نا کہ اگر کراچی میں 3 جماعتیں ہیں جو میں اس وقت جن کا مسئلہ آپس میں چل رہا ہے، ایک MQM ہے، ایک پیپلز پارٹی ہے اور ایک NP ہے. جب یہ آپس میں راضی ہو جاتے ہیں تو فوراً لاشیں گرنا بھی بند ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے. جب ان کے آپس میں ٹسل ہو جاتا ہے تو لاشیں گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کو پاکستان کے 18 کروڑ عوام، اگر میں یہاں پہ اس کی وہ کروں، جو دیکھنے والے آپ کے ویور ہیں وہ بھی گالیاں دیں گے. یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر اس کو یہ سیاسی مسئلہ ہے اور اس کو سیاسی مسئلہ نہ بنائے، اس کا مستقل حل ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی ہے، 5 ارب روپے جو نقصان ہوا ہے پاکستان کا ایک دن، یہ جو کراچی میں جو کچھ ہوا ہے اور اتنے لوگ جو مارے گئے. میں بتاؤں، مجھے ایک ٹیلی فون آیا، ایک بندہ ہے وہ ریڑی چلاتا تھا پرانے سبزی منڈی میں، اس کو مار دیا گیا. اس کے جو 8-10 لوگ ہیں پیچھے، وہ کیا کریں گے؟ یہ تو پوری فیملی کو آپ نے مار دیا. بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت جو بھی ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو، نمبر گیم سے نکل کر پاکستان کے بارے میں سوچو. اس وقت آپ کا امیج دنیا میں کیسے کیا جا رہا ہے، اوپر سے ہمیں ڈرون حملے ہمارے اوپر کیے جا رہے ہیں. اور وہ میں اور چٹان صاحب دونوں فاٹا سے ہمارا تعلق ہے اور ہم نے اس پہ پروٹیسٹ بھی کیے ہوئے. بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری ملک کی ساورنٹی کا کوئی وہ کیوں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کوئی ایک ایجنڈے پہ ہم بیٹھتے نہیں ہیں. ملک کے لیے جو مسائل ہے اس پہ ساری جماعتیں، چاہے اپوزیشن کے ہو ذوالفقار صاحب، چاہے حکومت والے، وہ سارے بیٹھ جائے، اس کا حل نکالے. اور اگر نہیں نکال سکتے تو پھر کل کو یہ نہ کہو کہ وہ عامر آ گیا، وہ فلان آ گیا. کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ سیاسی مسئلہ ہے اور مستقل حل چاہ رہا ہے. تو آپ کی پارٹی نے جو وہاں پہ کردار ادا کیا ہے، تو یہ تو ابھی چلیں گورنر صاحب آ گئے، مستقل حل کیا ہے؟ ایون آپ کی پارٹی کی نظر میں مستقل حل کیا ہے؟ آپ لوگ تھے، مشرف صاحب کے ساتھ تھے، کراچی بھی MQM جو ریپرزینٹ کرتی تھی وہ بھی ساتھ میں تھی. دیکھیں جی، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ جی ہم ڈکٹیٹر کی بات یہاں پہ کرتے ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ جو پچھلے 5 سال کی حکومت ہماری گزری ہے بالکل مشرف کے ساتھ ہے. یہ کوئی ڈکی چھپی بات بھی نہیں ہے. لیکن اس 5 سالوں میں کراچی کے کیا صورتحال تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. آج کراچی کی کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے. وہ جا نہیں سکتے تھے، چیف جسٹس صاحب نہیں جا سکتے تھے، عمران خان نہیں جا سکتے. میری بات سنیں نا، وہ آخر میں آپ بات سنیں، وہ آخر میں چھوڑے. اور وہ جو لوگ جس کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے تو وہ آج بھی حکومت میں. آپ دیکھیں، چھوڑیں اس بات کو، چھوڑیں. اگر حقیقت پہ آ جاتے ہیں، وہ میری بات سنیں، پازیٹیو رخ جو آپ میری ایک بات چاہ رہے تھے وہ بتا دیں. میری ایک بات سنیں، جو اس وقت صورتحال ہے آپ کے اوورآل ملک کے اور پھر کراچی کے جو صورتحال ہے، سندھ کے صورتحال ہے. دیکھیں آپ یہاں پہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم صرف اور صرف اس پہ آنکھیں بند کر کے فار ٹائم بینگ چیزوں کو
وہ چودھری شجاعت صاحب جب کبھی کبھی کہتے ہیں کہ مٹی پاؤ والی پالیسی، کراچی والا مسئلہ جو ہے اب مٹی پاؤ والی پالیسی نہیں، گرینڈ الائنس بھی ہو جائے گا. بات سنیں، دیکھیں گرینڈ الائنس تو آپ نہیں، اب بات وہ کراچی کے حوالے سے پازیٹو آپ سمجھ رہے تھے کہ مستقل حل کیا ہے. میری بات سنیں، وہی آپ مجھے اگر بات کو کمپلیٹ کرنے دیں. بات یہ ہے کہ کراچی کا جو مسئلہ ہے اس کا حل یہ ہے کہ پہلے تو کراچی میں جو اسلحہ ہے اس سے اس کو پاک کیا جائے. تو یہ بات موجود ہے اگر چودھری صاحبان جو ملاقات کرتے ہیں صدر صاحب سے، الطاف حسین صاحب سے، میں آپ کو جو اس وقت بات کر رہا ہوں نا وہ میری بات آپ سنیں، ٹھیک ہو گیا. چودھری صاحب کیا بات کر رہے ہیں وہ چودھری صاحب کو پتہ ہے، زرداری صاحب کو پتہ ہے. میں پارٹی کی طرف سے ہی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ اسلحہ سے پاک کیا جائے کراچی کو. اور دوسری بات یہ کہ کراچی کسی ایک قوم کی وہ نہیں ہے، اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اگر پختونوں پہ این پی والے سیاست کر رہے ہیں تو وہ بند کر دیں، ٹھیک ہو گیا. پختون میں بھی ہوں، پختون چٹان بھی ہے، پختون اور بھی ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی یہ پختون صرف این پی کی جماعت ہے. ہم مختلف جماعتوں میں، ایک پیپلز پارٹی میں، مسلم لیگ میں اور ایم کیو ایم میں بھی پختون ہے. بات یہ کہ ایک تو پختونوں والی یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. دوسری ایم کیو ایم والوں کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے اندر بھی کوئی اس طرح کے لوگ ہیں ان کو بھی باہر لائے. اگر یہاں پہ این پی میں کچھ لوگ ہیں ان کو بھی لائے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سندھی، پختون، پنجابی اور یہ دیکھیں جی، نہ سندھی دہشت گرد ہے، نہ پختون دہشت گرد ہے، نہ مہاجر دہشت گرد ہے، نہ میں ان کو سمجھتا ہوں. اگر کہیں پہ کوئی لوگ ہے گندے ہیں ان کو بیچ میں سے نکال کر ان کو سزا دی جائے اور ان کو اس گند کو صاف کیا جائے. اور اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم اس پہ سیاست کریں گے تو آپ کو میں بتا دوں کہ کراچی پاکستان کا ہب ہے اور اس کی وجہ سے پورا پاکستان چل رہا ہے اور یہ سب قوموں کا کراچی ہے، یہ کسی ایک قوم کا نہیں ہے. اگر اس پہ ہم نے مزید کمپرومائز کیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی کے حالات اتنے بگڑ جائیں گے کہ وہ پھر آپ کے کنٹرول میں سے نہیں ہوں گے. اور دوسری سب سے اہم بات، ابھی جو رحمان ملک صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا کہ وہاں پہ اسرائیل ساخت کی اسلحہ برآمد ہوا، یہ بڑے امپورٹنٹ بات ہے. ہم اس پہ بات نہیں کرتے، ہم ہمیشہ بات کرتے. اب دیکھیں یہ اب اگر رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے پھر کوئی بات ہے. اب اس چیز کے پیچھے ہمیں جانا چاہیے کہ اسرائیل کا اسلحہ وہاں سے کہاں سے آ رہا ہے. انڈیا وہاں پہ انوالو ہے اور جو ایجنسیاں مختلف وہ انوالو ہے، تو ان کے بارے میں ایک بات کرنی چاہیے. انڈیا میں تو بات سنیں، انڈیا میں تو اگر کہیں پہ معمولی سا دھماکہ ہو جائے تو سیدھا پاکستان پہ اٹیک آتا ہے. ہمارے زبان کیوں سیے میں ہم کیوں بات نہیں کرتے؟ اگر کوئی ایسے عناصر ہے جس کے پیچھے باہر کے کوئی ایسے لوگ ہیں تو ان کو سامنے آنا چاہیے، اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری جو اہم بات ہے، اگر ہم ان ساری چیزوں پہ آنکھیں بند کریں گے ذوالفقار صاحب، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پالیسی تو چل جائے گی، یہ جو جمہوریت ہے یہ بھی چل جائے گی، یہ حکومت بھی چل جائے گی. لیکن اور بڑا مسئلہ مسائل جی اجمل صاحب دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، ایک تو دیکھیں جو حالات ہیں جس طرح کراچی کے حالات ہیں، اور دوسرا ہے ڈرون حملے ہمارے اوپر ہو رہے ہیں. ان چیزوں کا سخت نوٹس لینا چاہیے اور اس پہ ساری جماعتیں، چاہے وہ اپوزیشن میں چاہے اقتدار میں، وہ بیٹھ کر، کیونکہ پاکستان سب کا ہے، صرف اقتدار والوں کا بھی نہیں ہے اور اپوزیشن والوں کا نہیں، یہ سب کا ہے. پاکستان ہوگا تو سیاست ہوگی، حکومتیں ہوگی اور چیزیں ہوگی. اور پھر یہ بھی میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو کرپشن ہو رہی ہے، دیکھیں میں حکومت کا حصہ ہو کر، اور یہ چٹان صاحب میرے بھائی ہے، اس کو بھی پتا ہے جس لیول کی کرپشن ہو رہی ہے. یہ کرپشن اگر ہم نے اس ناصور کو فوراً بریک نہیں کیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ پھر یہ ہوگا کہ عوام نے پتھر اٹھا کر ہمیں مارنا ہے. کیونکہ ہم ایک چیز کا حل تو نکال نہیں سکتے، نہ ہم بے روزگاری ختم کر سکتے ہیں، نہ ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر سکتے، اور نہ ہم حالات ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ ہم ڈرون حملے رکوا سکتے ہیں، نہ ہم کراچی کے حالات ٹھیک کر سکتے. اگر اس کے باوجود یہ سارا ہم نہیں کر سکتے تو پھر کہاں کی جمہوریت ہوگی، کہاں کی یہ بات ہوگی کہ ہم یہ کہیں گے کہ جی ہمارے ملک اور سیاسی مفاہمت. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جو اقتدار میں لوگ ہیں، چاہے وہ میری پارٹی ہے چاہے وہ ان کی پارٹی ہے، ان کو بھی سر جوڑ کر سوچنا چاہیے. اور دوسری بات میں یہ بھی ساتھ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ میں اور چٹان دونوں گئے ہوئے تھے، ہم نے دھرنے میں ان کا بھرپور ساتھ دیا پشاور میں، اور ہم نے کہا کہ جو عمران خان جو یہ سٹینڈ لیا ہوا ہے، اگر اس نے ہمارے علاقے کے لیے، فاٹا کے لیے، ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ حل بھی بتاؤ. یہ نہیں ہے کہ میں نہ مانوں،
इससे भी काम नहीं बनेगा, हल बताओ और मेन स्ट्रीम में आ जाओ, इससे भी बात नहीं करता हूं। देखिए मैंने आपको बताया 63 साल से जो लोग इस मुल्क के इस पे सियासत पे चाहे हुए हैं, उनके साथ आपको बात करनी पड़ेगी, अलग कोई भी नहीं अप्लाई कर। अपने इलाकों में नहीं जा ट्राइबल एरिया आप कभी मैं रोज जाता हूँ, 2 दिन आप पहले लेकिन आप अगर जा सकते हैं, मैं जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ, 20 गार्ड के साथ जाते हैं, 20 गार्ड के साथ नहीं, मैं एक ड्राइवर एक गाड़ी में मैं जाता हूँ, ये सबको पता है। सब माइग्रेट हो गया, मैं रोज जाता हूँ बाजोड़ा, हर महीने में मैं सब जाता लोग हूँ। माइग्रेट हो जा रहे हैं, ये आप लाखों लोग माइग्रेट हो गए इस मुशर्रफ की वजह से, जिसके लिए आपने आपके लीडर ने बक्सा उठाया था और गली गली फिर रहा था कि आके ये डिक्टेटर को आप दे दीजिए, इन्होंने ये जंग हम पे मुसल्लत किया, हमने तो इस कौम पे नहीं मुसल्लत किया। बहुत शुक्रिया अब्दुल चटान साहब, अजमल वजीर साहब, जाहिद साहब, बड़ी मेहरबानी है आपकी। नाज़रीन, ये हुई न वक्त सूरत हाल, बे प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।